बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। पहला जो हमारा मौजू है वो रात को, गुज़श्ता रात अडयाला जेल के बाहर क्या कुछ हुआ और अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ, अंदरूनी कहानी क्या है, इस पे हम बात करेंगे। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात का जो वादा था वो कहाँ रह गया, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा अलीमा खान, इमरान खान की बहन, जो एक तवील अरसे से बड़ी ही एक्टिव हमें नज़र आती हैं, उनकी जो बयानात हैं वो भी बड़े ही भारी भरकम बयानात आते रहते हैं। ख़ास तौर पर जब भी वो इमरान खान साहब से मिली हैं तो उन्होंने बाहर आके मिन्नो अन वो स्टेटमेंट्स मीडिया को दे दी हैं। अगरचे पीटीआई के बाकी जो रहनुमा हैं ऐसा नहीं करते, तो अलीमा खान भी ऐसे लगता है कि वो उनके ख़िलाफ़ जो 26 नवंबर का केस है वो आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है, और अगर इस केस में सज़ा होती है तो क्या होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अरशद शरीफ केस, अहम फैसले का वक्त जो है वो करीब आ गया है और इंदिया दे दिया है आज वफाकी आइनी अदालत ने। हमारे निज़ाम इंसाफ पर ये केस बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा धब्बा है, और निज़ाम इंसाफ इस अहम और गैर मामूली केस को हल करने में बज़ाहिर नाकाम रहा है। इस पे हम बात करेंगे कि आज वफाकी आइनी अदालत में क्या हुआ। आखिरी हमारा मौजू होगा अजब करप्शन की गज़ब कहानी, वो क्या है वो आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अरशद शरीफ केस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस जो है उस पे आज वफाकी आइनी अदालत में समाअत हुई। जस्टिस आमिर फ़ारूक जो वफाकी आइनी अदालत के जज हैं, उनकी सरबराही में बेंच ने ये समाअत की। आज की जो समाअत थी, एक तो थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये 21 या 22 अक्टूबर 2022 की बात है जब कीनिया में अरशद शरीफ को बड़े ही बेहमाना और ज़ालमाना तरीके से जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया। उसके हवाले से तब से लेकर अब तक ये सुप्रीम कोर्ट में ये अज़ खुद नोटिस हुआ था, उसके 1 या 2 महीने के बाद, तब से लेकर अब तक ये केस पेंडिंग है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अक्टूबर 2022, 23, 24 और 25 और अब जनवरी 2026 आ चुका है। तकरीबन 3.5 माह जो है वो हो चुके हैं इस केस में। 3.5 साल इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा, एक बहुत ही अहम और बड़े सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट हैं, उनका केस हल करने में नाकाम रही है। कोई आउटपुट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब केस के हवाले से तफ्तीश ही मुकम्मल ना हो तो आउटपुट तो हम उसको नहीं कह सकते। बहरहाल आज जो समाअत हुई, उस समाअत में जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, उन्होंने इस केस को अब ख़त्म करने का इंदिया दिया और उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड हमारे सामने है वो हम देखकर इस पर एक मुनासिब फ़ैसला कर देंगे। जो अरशद शरीफ की अहलिया थी, उनके वकील ने मज़ीद केस मुलतवी करने की मोहलत की इस्तदा की, जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया अदालत ने, और ये भी कहा कि 5 रोज़ के अंदर जो वकला हैं वो इसमें तहरीरी तौर पर जो कुछ देना है वो दे दें, जिसके बाद हम उसको देखकर फ़ैसला कर देंगे। इसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक उनकी जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए कि हकीकत ये है तफ्तीश का अमल काफ़ी सुस्त है और हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं देना चाहते कि फ़लाँ का कसूर है। हालांकि तफ्तीश हुकूमत ने करनी थी, कीनिया की हुकूमत से रब्ता करके करनी थी, वहाँ जो यहाँ की टीम जाना थी, लेकिन ये मामलात कहीं आगे नहीं बढ़ सके। इसके बाद इसमें जो वकील हैं, जो बेवा अरशद शरीफ के, उन्होंने ये कहा कि 100 मोटों की बुनियाद पर कमीशन बना और तफ्तीश अभी तक चल रही है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफसार किया, कीनिया में अभी तक क्या हो चुका है,
تو جو وکیل تھے ارشد شریف کی بیوہ کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کینیا میں کیس کیا تھا اور اس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا، اور ہم نے کینیا کی عدالت سے ایکسیڈنٹ سے قتل کا وقوع بنانے کی استدعا کی تھی۔ کینیا کی عدالت نے ہماری استدعا منظور کر کے تفتیش کا حکم دے دیا تھا۔ ابھی تک کینیا کی تفتیش میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہ بھی وکیل نے کہا کہ ہماری پاکستان کی حکومت سے بھی یہی درخواست ہے، اور اس عدالت میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہو۔ حکومت اور اپروچ جو ہے وہ ہمارے اپروچ کرنے میں فرق ہے۔ اور یہ بھی کہا ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو عامر رحمان ہے، جو حکومت کی جانب سے پیش ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا JIT رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی تھی اور شروع میں کینیا حکومت نے تفتیش میں مدد سے انکار کر دیا تھا۔ گزشتہ سال ستمبر میں دونوں ممالک کے درمیان MLA جب وہ ہوا، اور مزید تفتیش کے لیے اب جب کینیا حکومت جب ہمیں کہے گی تو ہم اپنی ٹیم وقوع کے لیے بھیجیں گے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے سوال ہوا، اب بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اس کیس میں کیا کر سکتے ہیں، مطلب آئینی عدالت کیا کر سکتی ہے؟ تو اس پر یہ جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب ہم اس کیس اس وقت کینیا کا جو ہے وہ تفتیش جا کر تفتیش کر سکتے ہیں، یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، اور جائے وقوع پر جائیں گے۔ کینیا حکومت جو شواہد دے گی ہم اس کو دیکھ کر اس کا جواب دیکھیں گے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یاد ہوگا کہ عمران فاروق قتل کیس بھی انگلینڈ میں ہوا تھا، انگلینڈ میں ان کا قتل ہوا تھا اور انگلینڈ میں تفتیش ہوئی، انگلینڈ پولیس کے ساتھ پاکستانی پولیس نے مل کر تفتیش کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عمران فاروق اور ارشد شریف قتل کی نوعیت تبدیل ہے، ہم نے چالان جمع کرا دیا ہے، 2 ملزمان کو نامزد کیا ہے، دونوں ملزمان اس وقت کینیا میں گرفتار ہیں کیا؟ یہ جسٹس عامر فاروق نے پوچھا، تو اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ملزمان گرفتار نہیں، ہم نے ان کی بلیک وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اور جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا، اب ان کو انٹرپول کے ذریعے ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، انٹرپول کو ہم نے لکھا ہوا ہے۔ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں تفتیش مکمل ہو چکی ہے، وزیراعظم نے خود کینیا کے صدر سے فون پر رابطہ کیا اور پوری کوشش ہے جلد سے جلد تفتیش جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ یہ کہا ہے جو اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کو، اور وفاقی آئینی عدالت اس حوالے سے اب مناسب جو آرڈر ہے وہ پاس کرے گی، یہ جو پتہ چلا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گزشتہ روز منگل کا دن تھا اور اڈیالہ جیل میں علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خانم اور دیگر PTI کے رہنما موجود تھے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا تھی۔ 2 دسمبر کے بعد عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور 2 دسمبر کے بعد یا اس سے قبل بھی 24 مارچ سے وائلیشن ہو رہی ہے کورٹ کے آرڈر کی۔ کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کی ہیں PTI نے اس کے بعد بھی، لیکن پچھلے 3-4 ماہ سے PTI کی جانب سے عدالت سے رجوع نہیں کیا گیا۔ عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا وفاقی آئینی عدالت میں کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی کہ نہ ہماری ملاقات کرائی جا رہی ہے، نہ ہی عمران خان صاحب کی اپیلیں لگائی جا رہی ہیں۔ اب اپیلیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی لگانی ہیں، وہ تو چلیں وہ نہیں جا سکتے آئینی عدالت میں، لیکن یہ ایک بنیادی حق ہے جس کی خلاف ورزی اڈیالہ جیل کے حکام کر رہے ہیں، اور اس خلاف ورزی کے خلاف وہ کسی عدالتی فورم پہ جا سکتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جی ریلیف نہیں ملے گا، اور ریلیف نہیں ملے گا تو آپ کو ویسے کون سی ملاقات کرنے دی جا رہی ہے؟ تو ایسے لگتا ہے کہ جو PTI کے اندر جو وکلا ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، باقی وکیل ہیں سارے ٹاپ کی، جو علی ظفر ہیں لیڈرشپ میں، لیکن ہمیں یہ ایک ڈسکس کرتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن عدالتوں میں بھی نہیں جا رہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں کوئی درخواست دائر نہیں ہوئی آج تک کہ جس میں یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب جو جیل میں قیدی ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان سے پچھلے 6 ہفتوں میں لگاتار اور اس سے قبل بھی جو ہے وہ ایک ماہ جو ہے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ جو جیل رول ہے ہر ہفتے ملاقات ہونی ہے، جیل رول کی وائلیشن، قانون کی وائلیشن، عدالتی آرڈرز کی وائلیشن، لیکن PTI کے وکلا کی جانب سے اب ایسے لگتا ہے کہ وہ ججوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو کوئی درخواست جو ہے وہ دائر نہیں کی گئی۔ نئی درخواست جو ہے وہ اب کہیں گے کہ پچھلا آرڈر تو ہے، لیکن نئی درخواست بھی تو دائر ہو سکتی ہے، کس نے روکا ہے؟ تو نئی درخواست بھی دائر نہیں ہو رہی۔ تو رات کا ہوا کچھ یوں کہ رات کو
جو علیمہ خان، عظمیٰ خان اور یہ سارے لوگ موجود تھے. رات کو تقریباً 12 بجے کے قریب جو کچھ مذاکرات بھی ہوئے، کچھ آپریشن ہلکا پھلکا پولیس جو ہے وہ جس طرح کرتی ہوتی ہے وہاں سے اٹھایا گیا. واٹر کینن کا استعمال نہیں ہوا. واٹر کینن کا استعمال بڑا سخت ہوتا ہے اور خاص طور پر جو شدید سردی پڑ رہی ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، اور اڈیالہ جیل کا یہ جو ایریا ہے، یہ ایریا بڑا کھلا ایریا ہے. اس وجہ سے سردی کی شدت زیادہ ہوتی ہے. رات کو دن کو تو چلے دھوپ ہوتی ہے، لیکن شام سے لے کر صبح تک شدید ترین یخ بستہ ہوائیں بھی چلتی ہیں اور سردی بھی ہوتی ہے. تو واٹر کینن کا استعمال بڑا ہی ایک اذیت ناک جو ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے. تو بہرحال وہ تو نہیں ہوا، لیکن دھرنا ختم ہوا اور اس کے بعد یہ چلے گئے. اور جو آزاد کشمیر کے سابق پرائم منسٹر ہیں رہے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں، ان سے علیمہ خانم صاحب کا مذاکرہ بھی ہوا اور علیمہ خانم صاحبہ نے ان کے ساتھ تھوڑی سی سختی بھی انہوں نے کی. بہرحال ایک جو کل وہاں پہ ہمارے دوست ہیں جیو نیوز سے شبیر ڈار، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کل جب وہاں پہ دھرنا تھا تو علیمہ خانم صاحبہ نے یہ بات کی وہاں پہ جو جرنلسٹ تھے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اب بابوں کا کام نہیں ہے، جو بابے ہیں نا پی ٹی آئی میں ان کا کام نہیں ہے، یہ جنریشن زی، جنریشن الفا تک جو ہے وہ یہ معاملہ چلا گیا ہے. اب وہ باہر نکلیں گے اور وہ جو ہے وہ 8 فروری کو انہوں نے امید ظاہر کی کہ 8 فروری کو وہ باہر نکلیں گے اور وہ کوئی اس میں تبدیلی کا جو ہے وہ کوئی اثر ڈالیں گے یا کوئی اس قسم کی صورتحال جو ہے بنے گی. بہرحال اس میں کریکس یہ ہے کہ جنریشن زی اور الفا سے امیدیں علیمہ خانم صاحبہ نے لگا لی ہیں. پچھلے دنوں آرٹیکل بھی آیا تھا جس پہ وہ آرٹیکل ڈیلیٹ ہوا ایکسپریس ٹریبیون سے، پھر بہت زیادہ ڈسکشنز ہوئی. تو بہرحال کل کی جو ملاقات تھی، اچھا پچھلے منگل کو جب مذاکرات ہوئے تھے رات کے تقریباً 12:30-1 بجے، تو اس وقت جو ایس ایچ او تھے وہاں کے مقامی، انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے کل جو گزرا ہے اس کو کروا دی جائے گی. تو لیکن وہ پھر حکم عدولی ہوئی یا مطلب اب وہ جو انہوں نے بات کی تھی اس پر انہوں نے پورے نہیں اترے، ملاقات نہیں کروائی گئی، پھر یہ اٹھ کے چلے گئے. اب خبر یہ ہے کہ جو اندرونی ذرائع ہیں اڈیالہ جیل کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کل منگل کا دن تھا تو عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی ملاقات 30 سے 35 منٹ کروائی گئی پچھلے منگل، اور اس سے پچھلے منگل کو بھی یہ ملاقات کروانے کی اطلاعات ہیں. اب آج بھی ملاقات کروائی گئی، یعنی کہ جیل کے اندر جو قیدی ہیں دونوں میاں بیوی، ان کی ملاقات کروائی گئی ہے، لیکن جیل کے باہر سے علیمہ خان یا عظمیٰ خان یا ان کی وکلاء یا لیڈرشپ میں سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی. عدالتی فیصلے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو یہ معاملہ ہے علیمہ خانم صاحبہ پر 26 نومبر کا کیس ہے. یہ کیس بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. راولپنڈی کی عدالت نے حکم دے رکھا ہے پچھلے ہفتے سے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کیس آگے بڑھے گا. کل بھی تھا، آج بھی یہ کیس ہے اور گواہوں پہ جھڑا ہو رہی ہے. اس کیس میں اگر یہ کیس کنکلوڈ ہوتا ہے تو اس کیس میں آگے جا کر اگر سزا ہوئی تو علیمہ خانم صاحبہ کو بھی جیل ہو سکتی ہے اور ان کو بھی پھر قید کاٹنی پڑے گی. یہ بہت اہم کیس ہوگا، اہم معاملہ ہوگا، کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ یا عظمیٰ خان یا نورین خانم جو ان کے خلاف کیسز تو بنے لیکن ٹرائل آگے نہیں بڑھے. واحد یہ ٹرائل ہوگا ان کی عمران خان صاحب کی فیملی میں سے، خاص طور پر ان کی بہنوں پر جو کیس ہے، کہ یہ واحد ٹرائل ہوگا جو ٹرائل آگے بڑھ رہا ہے اور اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. اور اگر اس کا فیصلہ آتا ہے اور اس کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اہم موڑ ہوگا اس معاملے میں. آخری جو ہمارا موضوع ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. NCCIA، یہ سائبر کرائم جتنے بھی ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا اور اس ادارے سے متعلقہ بڑے ہی خوفناک انکشافات ہوئے ہیں. ایک کرپشن کا طوفان ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ NCCIA لاہور میں 27 اکتوبر 2025 کو ایک FIR ہوئی تھی اور ایک FIR جو ہے 8 نومبر 2025 کو، یعنی کہ یہ تھوڑے سے 11 دن کے وقفے سے یہ 2 مقدمے ہوئے، ایک لاہور میں ایک اسلام آباد میں. اچھا، لاہور کے مقدمے میں اس وقت تک جو بتایا گیا ہے FIA کی جانب سے، FIA اینٹی کرپشن سیل
اس نے یہ مقدمے جو کیے، اور جو لاہور کا مقدمہ ہے وہ اروب جوتوئی ہے جو ڈکی بھائی اس کی وائف ہے، اور اسلام آباد کا جو مقدمہ ہے وہ اسٹیٹ کی مدیت میں درج ہے۔ اس میں مجموعی طور پر 4,25,48,000 کی ریکوری ہوئی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کیس میں لاہور والے مقدمے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈکی بھائی کا کیس تھا، کال سینٹرز جو پکڑے گئے ان میں سے، اور دیگر جو کمپنیز کے کیسز ہیں ان کو انکوائریز میں، کیسز میں جو کاروائی ہوتی ہے اس میں ریلیف دینے کے لیے انہوں نے رشوت پکڑی، اور یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر انہوں نے یہ کام کیا۔ افسران جو NCCI کے تھے، اچھا ان میں جو NCCI کے جو افسران ہیں ان کی جو لسٹ ہے لاہور کے مقدمے میں 9 ہیں، جو ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCI لاہور چودھری سرفراز، اچھا ان میں سے بہت سارے جو ہے ان کے ریزائن آگے تھے اور انہوں نے ریزائن ایکسیپٹ بھی ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سب انسپیکٹر، مطلب جس کا ہاتھ پڑا ہے اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ 9 لوگ ہیں، ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈکی بھائی، کال سینٹرز اور کمپنیز ان سے یہ رشوت لی، اور اس میں یہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 4,25,48,000 کی ریکوریز بھی ہو چکی ہیں۔ اچھا اس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر سے 1,12,95,000، دوسرے سے ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈیشنل ڈائریکٹر سے جو ہے وہ 99,90,000 روپے، اور اس کے بعد ایڈیشنل ڈائریکٹر سے 90 لاکھ، 50 لاکھ، 36 لاکھ، 7 لاکھ، 19 لاکھ، تو یہ 10 لاکھ، تو یہ جتنے بھی افسران جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی 9 لوگ ہیں، ان میں سے 4,25,48,000 روپے ریکوریز ہوئی ہیں، اور ان میں سے کچھ گرفتار ہیں، کچھ پوسٹ ٹیسٹ بیل پہ ہیں، بہرحال ان کا کیس جو ہے وہ آگے چل رہا ہے۔ راولپنڈی کے مقدمے میں جو ہے وہ 15 لاکھ روپے ریکوری ہوئی ہے۔ 2 گرفتاریاں ہیں راولپنڈی کے مقدمے میں، سلمان اوان اور سارم علی، اور اس میں وہ ریکوری کا یہ بتا رہے ہیں کہ 15 لاکھ کی ریکوری ہوئی ہے۔ یہ جو کوئی انسپیکٹر ہے یا سب انسپیکٹر NCCI کا، اور ان کی ریکوری ہوئی ہے، اور ان کے کیسز آگے چل رہے ہیں، بینک ریکارڈ اور ساری انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کی جا رہی ہے۔ ان کے نام بھی PNIL لسٹ پہ، PCL لسٹ پہ ڈال دیے گئے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوفناک ٹرینڈ ہے کہ وہ ادارے جنہوں نے سائبر کرائم جو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا، اس میں سے ایک جو راولپنڈی اسلام آباد کی FIR ہے اس میں 13 لوگ ہیں، NCCI کے ٹاپ کے بھی اور نیچے کے بھی، اور جو لاہور کی FIR اس میں 9-10 لوگ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اندر سسٹم کتنا کرپٹ ہو چکا ہے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ اپڈیٹ ہے ابھی تک کی، آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔